अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ये स्टोरी असलम वहाब ने कोहटा से सेंड की है। ऑफिस से छुट्टी के बाद साहिल घर की तरफ जा रहा था। ये रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा था और इस रात अजीब बात ये हुई कि अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और साहिल के घर जाने के लिए कोई टैक्सी या रिक्शा ना मिला। फिर इसने वक्त ज़ाया नहीं किया और वहाँ पर रुकने के बजाय घर जाने का फ़ैसला किया। अब क्योंकि बारिश भी बहुत कम हो चुकी थी, इसलिए वो पैदल ही घर की तरफ रवाना हुआ। इसने घर जाने के लिए शॉर्टकट कच्चे रास्ते का इंतखाब किया, जो कि अक्सर वीरान और सुनसान पड़ा रहता है। इस कच्चे रास्ते पर तो आम तौर पर भी कोई आता जाता नहीं था, और वो तो रात का वक्त था और बारिश भी हो रही थी, इसलिए वो रास्ता बिल्कुल खाली था। साहिल तेज़ी से कदम उठाता अपने घर की तरफ जा रहा था। तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थीं। बारिश का रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। साहिल बारिश से बचने के लिए रास्ते पर मौजूद एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया, लेकिन बारिश ने यहाँ भी इसका पीछा ना छोड़ा और फिर अचानक आसमान से बर्फ़बारी शुरू हो गई। अब सच में साहिल को घबराहट होने लगी। बारिश तो वो जैसे जैसे बर्दाश्त कर लेता, लेकिन बर्फ़बारी से वो कैसे खुद को बचाता। इधर उधर देखते हुए अचानक साहिल की नज़र सामने एक पुराने छोटे से घर पर पड़ी। वो घर पुराना, खंडर और खाली नज़र आ रहा था। साहिल बिना कोई वक्त ज़ाये किए इस घर की तरफ चल पड़ा और भागते हुए तेज़ी से इस छोटे घर के अंदर दाखिल हो गया, जो हर तरफ से टूट फूट का शिकार था। उसके घर के अंदर दाखिल होते ही पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। उसने सोचा कि शायद तेज़ हवा से बंद हुआ होगा, और फिर वो एक पुराने कमरे में आया। इस कमरे में एक पुराना बेड था और कुछ टूटी फूटी कुर्सियाँ थीं। साहिल ने कमरे में पहुंचकर सुकून का सांस लिया, और अब कम से कम यहाँ बारिश और बर्फ़बारी से तो वो बच सकता था। उसको इस कमरे में एक अजीब और गरीब खुशबू का एहसास हुआ। बारिश की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। साहिल वहीं कमरे में बैठा था, बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। उसको इस कमरे में बैठे हुए 10 मिनट के करीब हो गए कि अचानक साहिल को एक लड़की के हंसने की आवाज़ आई। साहिल काफ़ी हैरान हुआ और उसने खड़े होकर बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई भी ना था और हर तरफ बारिश और पानी था। साहिल एक बार फिर आकर कमरे में बैठ गया और इसे अपना वहम लगा। 2 मिनट के बाद साहिल को एक लड़की के रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सिसक रहा हो। वो उठकर एक बार फिर बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई ना था। फिर वो एक बार फिर आकर बेड पर बैठ गया। उसे वो काफ़ी घर अजीब लग रहा था। उसने सोचा जैसे ही बर्फ़बारी ख़त्म होगी वो फ़ौरन यहाँ से निकल जाएगा। पता नहीं वो आवाज़ें किसकी थी। फिर अचानक आसमानी बिजली चमकी। बाहर घर के आंगन में रोशनी हुई, और इस रोशनी में साहिल ने देखा कि घर के बिल्कुल आंगन में एक दरख्त के नीचे बहुत पुरानी कब्र थी, जो कि बहुत बड़ी थी। साहिल ने हैरान होकर इस कब्र को देखा। वो कब्र घर के आंगन में क्यों थी और वो किसकी कब्र हो सकती है? एक बेइख्तियार सी कैफियत में साहिल खड़ा हुआ और घर के आंगन में मौजूद इस कब्र की तरफ जाने लगा। कब्र के पास पहुंचकर साहिल को इस कब्र को गौर से देखने लगा, और इस कब्र पे एक तख्ती लगी हुई थी। वो किसी लड़की के नाम की थी, जिसका नाम निशोदरा था, और वो कोई 100 साल पहले मर गई थी। लेकिन इतनी पुरानी कब्र इस घर के आंगन में कैसे? इस कब्र के बिल्कुल पास एक चिराग रखा हुआ था और माचिस भी। साहिल ने सोचा कमरे में अंधेरे में बैठने से बेहतर है कि ये चिराग कमरे में ले जाकर रोशनी करे। यही सोचकर साहिल ने वो चिराग उठाया और अंदर कमरे में ले आया। अभी वो चिराग जलाने ही वाला था कि अचानक साहिल को एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। तुम आ गए, मैं 20 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। साहिल ने घबराकर एकदम से आवाज़ की तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई भी ना था। अब साहिल को घबराहट होने लगी। इसने माथे से पसीना साफ किया और डरते हुए इधर उधर देखने लगा। बारिश भी रुक चुकी थी। उसने सोचा कि अब घर वापस चलता हूँ। ये सोचकर वो कमरे से बाहर निकला। अचानक साहिल को किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। उसने सामने देखा तो जैसे पत्थर का हो गया।
سامنے قبر کے پاس ایک خوبصورت دلہن ہاتھوں میں موم بتی لیے بیٹھی تھی۔ وہ حیران ہو کر رک گیا۔ وہ دلہن اس قبر کے پاس آئی تھی، اور یا پھر وہ قبر پہلے سے موجود تھی۔ لیکن اگر وہ پہلے قبر کے پاس موجود تھی تو اس نے دیکھا کیوں نہیں تھا؟ وہ دلہن مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی، پھر اس سے بولی، مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن واپس آؤ گے۔ ساحل نے گھبراتے ہوئے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساحل کی بات سن کر اس لڑکی نے ایک قہقہہ لگایا اور وہ بولی کہ میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے ہی پوچھتے ہو کہ کون ہو تم؟ ساحل نے کچھ شرمندگی سے اس کو دیکھا اور کہا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ گھر تمہارا ہے، اور اس نے اس سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ اس دلہن نے پھر ایک دفعہ قہقہہ لگایا، میں نشودرا ہوں اور یہ قبر میری تھی، میں 100 سال پہلے مر گئی۔ پھر ایک چڑیل نے کہا کہ 100 سال بعد ایک آدمی آئے گا اور وہ اس قبر کے چراغ کو جلائے گا اور تم اس سے شادی کر لینا، پھر تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گی۔ ساحل نے خوفناک انداز میں اس لڑکی کو دیکھا اور گھبراتے ہوئے بولا کہ مجھے اب چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھا۔ جب اس لڑکی نے کہا کہ 100 سال بعد اس گھر میں کوئی آیا ہے، اب تم یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتے، آہستہ آہستہ اس خوبصورت دلہن کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اس کے بڑے بڑے دانت نکل آئے۔ ساحل گھبراتے ہوئے گھر کا دروازہ کھولنے لگا، لیکن گھر کا دروازہ کھول ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لڑکی باہر کھڑی ہنستی رہی اور ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ ساحل نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن دیوار پر ہاتھ رکھتے ہی اسے کرنٹ لگا۔ وہ لڑکی بولی، یہ چڑیلوں کا گھر ہے، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ ساحل نے جیسے ہی اس کی بات سنی، وہ ادھر ادھر بھاگتا رہا تاکہ اس گھر سے باہر نکل سکے، لیکن اس گھر سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر ساحل ایک دوسرے کمرے میں گھس گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا، لیکن اس کمرے میں ایک بہت بڑی بلی تھی جو بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ بلی ساحل کو کمرے میں دیکھتے ہی ساحل پر حملہ کرنے لگی۔ ساحل جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ سامنے وہی دلہن کھڑی تھی۔ اس دلہن نے ساحل سے کہا، مجھ سے شادی کر لو، نہیں تو تم مارے جاؤ گے۔ ساحل نے کہا، تم ایک چڑیل ہو اور میں انسان، ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ چڑیل آگے بڑھی اور بولی، اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو تم مر جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ دلہن جو اب چڑیل بن چکی تھی آگے بڑھی اور ساحل پر حملہ کرنے کی کوششیں کرنے لگی، لیکن ساحل وہاں سے بھاگا اور چڑیل اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ چڑیل کہہ رہی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارا اتنا انتظار کیا، آج تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ ساحل بھاگتا رہا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک غار نما کمرے میں داخل ہوا، لیکن وہ کمرہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا لیکن اس کمرے کا کوئی دروازہ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ ایک خوفناک تہہ خانے میں پہنچ گیا جہاں پر خون کی بدبو تھی اور خوفناک انسانی ہڈیاں پڑی تھیں۔ وہ دلہن ساحل کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی اور بولی کہ جب تک تم مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے تم اسی تہہ خانے میں بند رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ دلہن واپس چلی گئی۔ تہہ خانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ساحل کا تہہ خانے میں دم گھٹنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے اور کیسے نکلے اس تہہ خانے سے باہر۔ ساری رات وہ یہی سوچتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ تہہ خانہ میں بند رہا۔ صبح وہ چڑیل دلہن نشودرا ساحل کے پاس آئی۔ اس دلہن کے ہاتھ میں کچھ پرانے زیور تھے اور اس نے ساحل سے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ ساحل نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم ایک بدرو ہو اور میں انسان، ہم دونوں کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، تم مجھے جانے دو۔ نشودرا نے غصے سے وہ زیور پھینک دیے اور بولی، جب تک تم مجھ سے شادی کے لیے ہاں نہیں کرو گے تو میں تمہارا خون نہیں پیوں گی، میں اس قبر سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ تم جب تک شادی کے لیے راضی نہیں ہوگے اسی تہہ خانے میں بھوکے پیاسے سڑتے رہو گے۔ یہ حکم دے کر نشودرا تہہ خانے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ خود بخود بند ہونے لگا۔ ساحل کے لیے اس مصیبت سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دونوں طرف اس کی موت کھڑی تھی۔ وہ بھوکا پیاسا 2 دن سے اس تہہ خانے میں بند تھا اور اب موت اس کے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے نیند آ گئی۔ ساحل نے خواب میں ایک عامل کو دیکھا اور اس عامل نے ساحل سے کہا، بیٹا تم اگر اس قبر والی دلہن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو تمہارے گلے میں جو تعویذ ہے اسے اس قبر میں ڈال دو۔ ساحل کی نیند سے آنکھ کھل گئی اور اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔
اس نے اپنے گلے میں تعویذ دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اس تعویذ کو اس قبر میں ڈال دے گا۔ رات کو جب نشودرا دلہن اس کے پاس آئی اور اس نے ساحل سے اس کا فیصلہ پوچھا تو ساحل نے کہا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، شادی ہم اس قبر کے پاس کریں گے۔ نشودرا خوشی خوشی راضی ہوئی اور ساحل کو باہر لے گئی۔ پھر نشودرا تیار ہوئی، اس نے زیورات پہنے اور اس قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ساحل نے چپکے سے وہ تعویذ گلے سے اتار کر قبر میں دفن کر دیا۔ تعویذ دفن کرنے کے 1 منٹ بعد ہی ہر طرف دھواں اٹھنے لگا۔ ساحل نے جب اپنے چاروں طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ کسی قبر کے پاس نہیں، ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا اور وہ خالی گھر بھی غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ ریئل انسیڈنٹ مریم زمان نے کراچی سے سینڈ کیا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے گھر کا ہے جس گھر میں غربت نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ 7 افراد پر مشتمل یہ فیملی اورنگی ٹاؤن کے ایک کچے علاقے میں کرائے کے مکان پر رہتی تھی۔ اس گھر کے مرد کی زندگی اس دوراہے پر تھی کہ وہ ایک ضرورت پوری کرتا تو دوسری ضرورت اپنا منہ کھولے کھڑی ہوتی۔ اس کی اس کنڈیشن کی وجہ سے وہ نہایت کمزور نظر آتا تھا۔ اس شخص کی 4 بیٹیاں اور ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کہ انتہائی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اس شخص نے بیٹے کی خواہش کے لیے کئی مزار کے در کھٹکھٹائے، تبھی جا کے اللہ پاک نے اس کو یہ بیٹا دیا تھا۔ اس کا بیٹا 12 سال کا تھا اور اپنی غربت کی وجہ سے اپنے دل کے ارمان کو چلتے ہوئے اسے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہا تھا۔ حالانکہ اس کی شدید خواہش تھی کہ اس کی یہ اکلوتی اولاد کسی اچھے پرائیویٹ اسکول میں زیر تعلیم ہو، مگر سوائے حسرتوں کے اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ایک دن وہ بچہ اسکول سے گھر آیا تو اس کی ایسی حالت تھی کہ چہرے کا رنگ زردی مائل اور گری گری طبیعت کے ساتھ آتے ہی وہ لیٹ گیا۔ اس کی امی نے طبیعت کا پوچھا تو اس بچے نے بتایا کہ گھبراہٹ، بے چینی اور اس کے ساتھ اس کے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ اور پھر جب شام ہوئی تو اس نے باقاعدہ سینے پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے منہ سے جھاگ بھی نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے پیرنٹس کے تو پیروں تلے زمین نگل گئی۔ بچے کو کندھے پر اٹھایا اور آندھی طوفان کی طرح اپنے گھر سے باہر نکلے اور ایک رکشے کو روکا اور سیدھا مقامی کلینک پر لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کو ایگزامن کیا اور بعد میں بتایا کہ بچے کو سیدھا نیشنل ہاسپٹل کارڈیو لے کر جائیں۔ وہ کیا کرتے اور کیا نہ کرتے، وہ سیدھا ہاسپٹل چلے گئے۔ وہاں پر ڈاکٹرز کی انیشل ٹریٹمنٹ کی وجہ سے بچے کی طبیعت تو سنبھل گئی، اور جب اس بچے کی ECG کروائی گئی تو آزمائشوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اب آئے دن بچے کے دل میں درد ہوتا اور وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر انتہائی کرب سے چلاتا۔ اس کے پیرنٹس ہاسپٹل کی طرف دوڑتے، مگر کسی بھی رپورٹ میں دل کا کوئی مسئلہ ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں تک کہ 12 مہینے کے بعد ڈاکٹرز نے اپنی تمام کوششوں کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ اس کے دل میں کوئی بھی ایسا ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے، بس اس کے سینے میں گیس ہٹکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ درد اٹھتا ہے۔ تو پھر گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا کہ دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور حکیموں کی طرف گئے۔ مختلف پکیاں لی گئیں لیکن درد جوں کا توں رہا، اور اب تو بچے کو 24 گھنٹے گھبراہٹ اور بے چینی رہنے لگی۔ طبیعت میں چڑچڑا پن، کھانے پینے میں اکتاہٹ، کمزوری حد سے زیادہ، مگر یہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ 6 مہینے مختلف حکیموں کی دوائیوں، چورنوں اور پھکیوں سے بھی اس کے سینے کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، اور ایسے ہی اس کے دل کی جانب شدید درد اٹھتا اور زمین پر گر جاتا۔ پھر اس معاملے میں خاندان کے کسی شخص نے یہ مشورہ دیا کہ کسی روحانی علاج والے کو بھی چیک کروا لو، کہیں کسی نے کوئی جادو تو نہیں کروایا کہ اکلوتی اولاد مر جائے۔ اس کے پیرنٹس اسے مختلف آستانوں، درگاہوں اور روحانی علاج کے ماہرین کے پاس لے کر گئے، لیکن مسئلہ وہاں پر بھی حل نہ ہوا۔ اب یہ سارا واقعہ اس بچے کے ابو نے اپنے فیکٹری جہاں وہ ملازم تھا وہاں کے ایک دوست کو بتایا، اور اس شخص نے کہا کہ میرے انتہائی قریبی جاننے والا ایک شخص ہے جو روحانی علاج کرتا ہے، میں اسے بلوا لیتا ہوں تو آپ اپنے بچے کا چیک کروا لیں۔ اب اس دوست نے اس روحانی علاج کرنے والے سے رابطہ کیا اور رات کے وقت طے پایا کہ وہ اپنے ٹائم پر وہ روحانی عامل کے پاس پہنچے، اور وہ اپنے ٹائم پر پہنچ بھی گئے۔ بچے کو سامنے بٹھا کر اس نے اپنا عمل شروع کیا
تو اس بچے کی حالت عجیب ہونا شروع ہو گئی اور عجیب و غریب انداز سے وہ اپنے سر اور جسم کو ہلانے لگا اور انتہائی گھٹی اور دبی دبی آواز میں غرانے کی آوازیں آتی۔ اور جب اس روحانی عامل نے مزید عمل تیز کیا اور اپنی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا تو اس بچے نے باقاعدہ بری طرح سے جھومنا شروع کر دیا اور وہ اب چلا بھی رہا تھا۔ جب اپنے عمل کے ذریعے اس نے اس شے کو جو بچے کے جسم پر حاضر ہوئی تھی باندھ دیا تو سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس عامل کو معلوم کرنے پر اس نے بتایا کہ میں ایک جن ہوں اور عمر کے لحاظ سے خود بھی میں بچہ ہوں۔ جس اسکول میں یہ بچہ پڑھتا ہے اس کے ٹوائلٹ سے اس پر میں سوار ہوا ہوں اور اسے سینے میں درد کوئی بھی نہیں ہے، میں خود ڈالتا ہوں، اور نہ ہی کوئی اسے دل کا عارضہ ہے اور نہ ہی گیس کی شکایت، بلکہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے دل کو دباتا ہوں جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب اس جن سے اس بچے پر سوار ہونے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ اسکول کا ایک ٹوائلٹ ہے جو عرصہ دراز سے بند ہے اور اسے کوئی بھی یوز نہیں کرتا، نہ ہی کوئی ٹیچر اور نہ ہی کوئی اسٹوڈنٹ، اور سب کے منع کرنے کے باوجود بھی اس بچے نے اس ٹوائلٹ کو یوز کیا اور وہاں پر میں موجود تھا اور میرا سارا چہرہ خراب ہو گیا۔ تب سے میں اس سے بدلہ لینے اور اس کی جان لینے کے لیے اس پر سوار ہو گیا تھا۔ پھر اس عامل نے اپنے روحانی عمل اور موکلات کے ذریعے اس جن کو باندھ دیا اور اذیت اور تکلیف دینا شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ جن رونا چلانا اور چیخنا شروع ہو گیا اور ساتھ ساتھ معافی بھی مانگتا کہ مجھے چھوڑ دو، میں پھر کبھی دوبارہ اس بچے کو اذیت نہیں دوں گا اور نہ ہی پھر کبھی اس بچے پر سوار ہوں گا۔ اب اس عامل نے اس جن کے بچے کو اپنے مخصوص طریقے سے اپنے قابو میں کر لیا اور مختلف قسموں کے ساتھ اسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم بھی دی، اور پھر اپنے ٹپیکل عمل کے ذریعے اس جن کو اس بچے کے جسم سے نکالا اور پھر بچہ واپس اپنے ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد بچے سے طبیعت پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ اس کا جسم اب بالکل ہلکا پھلکا ہے اور اس کے سینے سے بوجھ اور گھبراہٹ بے چینی بھی ختم ہو گئی ہے۔ جب اس بچے سے اسکول کے برسوں بند واش روم میں جانے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے ایڈمٹ کیا کہ وہ واش روم میں نے یوز کیا تھا کیونکہ باقی واش روم سارے بند تھے۔ اب وہ بچہ بالکل صحت یاب ہے اور صحت مند ہے اور اچھی زندگی گزار رہا ہے اور دوبارہ کبھی بھی اسے دل کی تکلیف اور گھبراہٹ بے چینی نہیں ہوئی۔ بچے یا بڑے کبھی بھی کسی ایسے ٹوائلٹ جو عرصہ دراز سے بند ہوں انہیں استعمال نہ کریں۔ اسی طرح کچرا کنڈی اور قبرستان جہاں پر مختلف جگہوں پر ان چیزوں کے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ کام کرنے سے پرہیز کریں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کے متعلق ہے جو جنات کو قابو کرنا چاہتا تھا، اور کہانی سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اکثر لوگ جنات سے دوستی یا ان کو قابو کرنے کا شوق رکھتے ہیں، اور چند دن پہلے ہی ایک آدمی نے مجھے ان باکس کیا کہ آپ میری جنات سے دوستی کروا سکتی ہیں۔ مجھے اس قسم کی باتوں سے شدید الجھن ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کیسے اس چیز کو قابو کر سکتا ہے اور وہ اس کی حرکت کو کیسے مائنڈ نہ کرے۔ مجھے ایک دن میرے بابا نے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے بات کی اور مجھے کہا کہ جنات بھی بالکل اسی طرح اللہ کی مخلوق ہیں جس طرح کے ہم لوگ ہیں، تو ان کو کبھی قید نہ کرنا، اور اگر تمہیں کبھی کوئی قید کر دے تو کیسا محسوس کرو گے؟ تو میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ تم جب اللہ کے ہو جاؤ اور ساری مخلوق تمہاری ہو جائے گی، اتنے نیک بنو کہ اللہ کی مخلوق وہ جنات ہوں یا پریا اور کوئی بھی ہو، اور کوئی بھی مخلوق ہو جو خود سے تم سے متاثر ہو تو تمہارے ساتھ رہے۔ یہ اسٹوری شکیل صاحب کی ہے جو محکمہ جنگلات کے ادارے میں کام کرتے تھے اور اکثر ڈیوٹی جنگلات میں ہی ادا کرنا پڑتی، اس لیے ویران جگہوں کا خوف تھا اور جنات قابو کرنے کا وہ بہترین شوق تھے، اور جنگلات میں ڈیوٹی دیتے ہوئے کچھ خوفناک واقعات کا سامنا بھی کر چکے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی عزیز کی شادی میں شرکت کرنا تھی اور کچھ آرام کرنے کا بھی ارادہ تھا، تو ڈپارٹمنٹ کو 2 ماہ کی چھٹی کی اپلیکیشن دی اور کچھ سورسز کی بیسس پہ چھٹی ان کی منظور بھی ہو گئی۔ جنگلات کے دفتر سے نکلنے میں کچھ دیر ہو گئی، سڑک کا سفر پیدل کرنا تھا، پھر آگے کا سفر بذریعہ بس ادا کرنا تھا۔ روڈ پر پہنچے تو طویل انتظار کے بعد ایک بس آئی، اس پر پہنچا کر بیٹھ گئے اور 3 گھنٹے کے سفر کے بعد اپنے گاؤں کی سڑک پر اترے۔
تو اس دوران آدھی رات ہو چکی تھی۔ گاؤں تک پیدل سفر کرنا پڑا۔ ویران راستہ کھیتوں سے گزرتے وہ سوچ رہے تھے کہ کوئی سانپ ہی نہ کاٹ لے۔ ایک دم سے وہ بولے کہ کیا مصیبت ہے، جن نام کی کوئی مخلوق ہوتی تو شاید میری مدد کرتی، اور اگلے ہی لمحے خود کو اپنے گھر کے باہر پایا۔ شاید ان کی یہی وجہ تھی کہ ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا۔ شادی سے فارغ ہوئے تو کسی عامل کی تلاش شروع کر دی اور ایک عامل تک پہنچ بھی گئے۔ عامل اس کام سے انکار کرتا رہا اور شکیل صاحب اپنی ضد کرتے رہے۔ ایک دن وہ عامل ان سے ہار مان گیا اور شکیل صاحب کو دریا کے کنارے رات کے وقت چلا کرنے کو بول دیا۔ عمل اور عمل کرنے میں استعمال ہونے والا سارا سامان بتایا۔ شکیل صاحب کی تو دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ پھر وہ ایگزیکٹ ٹائم پر دریا کے کنارے پہنچ گئے، اپنے گرد حصار کھینچا اور پڑھنے بیٹھ گئے۔ پہلی رات عمل پورا کیا اور گھر آ گئے۔ دوسری رات عمل شروع کیا تو دریا کے پانی میں کافی ہلچل محسوس ہوئی اور اس سے زیادہ کچھ نہ ہوا۔ ادھر شکیل صاحب کے بڑے بھائی کو جب یہ خبر ہوئی کہ چھوٹا بھائی یہ کام کر رہا ہے تو انہوں نے ان کو بہت سمجھایا اور بہت منع کیا، لیکن شکیل صاحب کی سوئی تو ایک ہی جگہ پھنس گئی تھی کہ ایک جن نہیں بلکہ پوری جنات کی فوج کو قابو کروں گا۔ بڑے بھائی نے تھک کر یہ اپنی بات اپنے بڑے تایا کو بتا دی۔ تایا جان جو کہ بابا حضور کے مرید تھے، انہوں نے شکیل صاحب کو بلایا اور سمجھانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئے۔ تایا نے کہا کہ چلو تمہاری بابا حضور سے بات کرواتا ہوں، تم نے جو کچھ پڑھنا ہے ان سے ہی لے لو۔ تایا نے بابا حضور کو فون کیا اور سارا مسئلہ بیان کیا۔ جب شکیل صاحب کی آنکھ بچا کر وہاں سے کھسک گئے، بابا حضور نے جب یہ سارا معاملہ سنا اور حساب کیا تو تایا کو بتایا کہ اس لڑکے کو منع کر دو، وہ جو کر رہا ہے اس کو خود اس کی سمجھ نہیں اور اس کو یہ اندازہ نہیں کہ اس کے ساتھ جو ہوگا وہ میں بتانا نہیں چاہتا، مجھے اس کا انجام صاف نظر آ رہا ہے۔ لیکن شکیل صاحب تو ایک دم سے غائب ہو گئے تھے۔ تیسری رات شکیل صاحب پھر دریا کنارے موجود تھے۔ عمل شروع ہوا۔ دریا کی موجوں نے سمندر کی موجوں کا روپ دھار لیا جسے ابھی شکیل صاحب کو بہا کے لے جائیں گی، لیکن وہ ڈرنے والے نہیں تھے۔ اگلی رات دریا میں کوئی مخلوق نہاتی نظر آئی۔ ہر رات ایک نیا منظر لاتی۔ ایک رات ڈھیر ساری فوج دریا کے کنارے جمع ہو گئی۔ ان جنوں کی فوج کا سربراہ آگے آیا اور شکیل صاحب سے بولا کہ شرپسند انسان کیوں ہمیں ستاتا ہے، ہمیں قابو کر کے تو اور زیادہ شر پھیلائے گا اور اللہ کی مخلوق کو تنگ کرے گا۔ شکیل صاحب ڈھیٹ ہو کے اپنے عمل میں لگے رہے اور عمل پورا کیا اور گھر چلے گئے۔ اگلی رات وہ پھر دریا کنارے آئے اور اپنا عمل شروع کیا۔ وہ جنات کی فوج ایک بار پھر دریا پہ آ گئی۔ اس بار وہ ان پہ حملہ کرنے کے پورے ارادے سے تھے۔ وہ جنات کا سردار آگے آیا اور گرجدار آواز میں بولا کہ تو کیوں ہمیں ستاتا ہے، جا چلا جا۔ لیکن شکیل صاحب تو عمل میں لگے رہے۔ وہ جنات کا سربراہ اب اتنے غصے میں آ گیا تھا کہ اس نے اپنے باقی جنات کو کہا کہ اس پر حملہ کر دو اور اس شرپسند انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وہ سب اس کی طرف ایک ساتھ بڑھے لیکن شکیل صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے اور وہ سارے جنات ان کے حصار کے پاس آ کر غائب ہو گئے۔ انہوں نے اپنا عمل پورا کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں شیر ان کے ساتھ چلنے لگا، کبھی زور سے دہاڑتا اور کبھی حملہ کرنے کے انداز میں چھلانگ لگاتا، لیکن شکیل صاحب کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ پھر شیر چھلانگیں لگاتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شکیل صاحب قبرستان کے پاس سے پہنچے اور وہاں سے گزرنے لگے تو سینکڑوں مردے ان کے پاس کھڑے تھے اور شکیل صاحب سے کہنے لگے کہ اے انسان، کیا تو نے مرنا نہیں ہے؟ ہمارے پاس نہیں آنا، ہماری حالت دیکھ اور اپنے انجام سے ڈر۔ وہ اپنے گھر پہنچے اور آرام سے سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو تیز بخار تھا۔ دن بھر دوائیاں کھاتے رہے، کوئی فرق نہ پڑا۔ رات ہوئی تو دریا کی طرف جانے کے لیے اٹھے اور گر گئے۔ بہت کوشش کی لیکن چلنا تو دور کی بات ہے، خود کو گھسیٹ بھی نہ پائے۔ آج رات دریا پر نہ پہنچے یعنی سارا چلنا برباد ہو گیا۔ بستر پر لیٹے افسوس کرتے رہے۔ اس کے بعد کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم نہ چھوڑا لیکن ان کی حالت نہ سدھری۔ پھر شکیل صاحب کے تایا نے بابا حضور کو فون کیا اور پوری بات بتائی تو بابا حضور نے فرمایا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی، تم جتنی مرضی دوائیں کھلا دو۔ تو تایا جان نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی تو حل ہوگا۔ تو بابا حضور نے کہا کہ ایک کالا بکرا لاؤ اور اس کا صدقہ دو،
اس سے وہ ٹھیک ہوگا، لیکن اثرات پھر بھی رہ جائیں گے۔ پھر کالا بکرا منگوایا گیا، صدقہ دیا گیا، شکیل صاحب صدقے سے بھی ٹھیک نہ ہوئے۔ بعد میں جا کر پتا کیا کہ وہ جو عمل کر رہے تھے وہ کالا عمل تھا، اور اب وہ الٹا ہو چکا تھا جو کہ انہی پہ جا کر پڑا تھا۔ لسنس، یہ آج کی سٹوریز تھیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔